बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में जमात दाहम की नए कोर्स में नज़म और हम्द और नात का जायज़ा हम ले चुके हैं और अब हम जमात दाहम की नज़म नंबर 3 ख़ताब ब जवानान इस्लाम का जायज़ा लेंगे, जो अल्लामा इकबाल की जो है वो मशहूर नज़म है जिसमें उन्होंने अपने नौजवानों से ख़ताब किया है। उस नज़म का जायज़ा लेने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। असलाफ़ जो है वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको कहते हैं अबा हमारे वालिदैन और दादा परदादाएँ। आइने जहाँदारी दुनियावी ज़िंदगी के असूल हैं, आइने मुस्लिम तस्लीम शुदा असूल। और ताज सरदारा का मतलब है ईरानी बादशाह और तदब्बुर यानी कि सोच फ़िक्र। ताज सरदारा ईरानी बादशाह, दारा के सर का ताज, और सुरैया का मतलब है कहकशां यानी कि 7 सितारों का झुरमट। जहाँ आरा दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले, जहाँ बान दुनिया की बागडोर संभालने वाले, जहाँगीर दुनिया पर छाए हुए, खलाक बनाने वाले, तमद्दुन आफरी खूबसूरत तहजीब, शतरबानों खूबसूरत तहजीब बनाने वाले, और शतरबानों ऊँट पालने वाले, फजूं तर ज़्यादातर, गर्दू आसमां को कहते हैं, गहवारा जो है वो मरकज़ होता है, सनम जो है मुनम है जिसे नेमतों से नवाजा गया हो, मुनिम को, मिरास वालिद से मिलने वाली जायदाद, विरसे में मिली चीज़ें, और गैवर गैरतमंद निस्बत जो है वो ताल्लुक़ है। तो नज़म का जायज़ा लेने से पहले हम स्टूडेंट्स से, तलबा और तालबात से हम सवाल करेंगे कि शायर मशरिक़ किससे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा शायर का हवाला देंगे। अल्लामा इकबाल को कहते हैं। बांगे दरा किसका शेरी मजमूआ है? तो ये अल्लामा इकबाल का शेरी मजमूआ है। पहला शेर है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तो अल्लामा इकबाल अपने नौजवानों से मुखातिब हैं कि तदब्बुर का मतलब है गौर भी किया है, कि तुमने नौजवानों का कभी तुम लोगों ने गौर किया है कि वो क्या गर्दू था कि या आसमां था जिसका तुम सिर्फ एक टूटा हुआ तारा हो। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली नज़मों में बता चुकी हूँ कि आपने नज़म में जब शेर की तशरीह या नज़म गज़ल की तशरीह जब आपने या नज़म की तशरीह करनी होती है तो आपने हवाला मतन लाजमी देना है, क्योंकि इससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। नज़म का नाम है ख़ताब ब जवानान इस्लाम, शायर का नाम है अल्लामा इकबाल, और माखिज़ है बांगे दरा यानी कि बांगे दरा से ली गई है, और ये सिन्फ़ है नज़म। मफ़हूम इसका लिखेंगे कि इस नज़म में नौजवान नस्ल को आगाह किया गया कि किस तरह आपके आबा व अजदाद जो हैं उन्होंने ज़िंदगी बसर की, गरीबी में भी ग़ुलामी कबूल नहीं की, बल्कि हमेशा इस्लाम का झंडा सरबुलंद किया। लेकिन तुमने क्या किया? आपने इस्लाफ़ यानी आबा व अजदाद की मीरास की हिफाजत नहीं की बल्कि गंवा दिया। तो ख़ताब ब जवानान इस्लाम शायर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है, जिसमें वो नौजवान मुसलमानों को वलवला अंगेज़ होकर मुखातिब करते हुए कहते हैं कि नौजवानों तुम्हारे हाथों में मिल्लत की सरबुलंदी है। तो इकबाल ने इस्लाफ की अजीम जंगें और फतूहात इन्हें बताई हैं। रस्ते से भटके और नौजवानों को इस्लाम का गैवर चेहरा दिखाया है, जब मुसलमानों ने शमशीरें उठाकर तौहीद का पैगाम दिया, दुनिया के कोने तक फैलाया। मुसलमानों ने जुल्म व जबर को रोका और जुल्म को सज़ा देकर अल्लाह ताला का नाम बुलंद किया। मुसलमानों के इस्लाफ जो है ने दुनिया को जीने का ढंग सिखाया, यानी कि जो हमारे आबा व अजदाद हैं उन्होंने गरीबी में भी ज़िंदगी बसर की, लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं की, और उन्हें जंगें लड़कर किस तरह से उन्होंने जो है अज़मत का मुज़ाहिरा किया और इस्लाम का झंडा जो है वो सरबुलंद किया। इकबाल कहते हैं कि नौजवानों से कि इनको माजी को दिखाकर सोचने पर मजबूर करते हैं कि गौर करें कि ये शानदार माजी तुम्हारी इस कौम का है जो आज पसबा है, यानी कि हार चुकी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम किससे निस्बत रखते हो? तुम एक अजीम तारीख के मालिक हो। अपनी हैसियत को पहचानो और तरक्की की जानिब चलो। अल्लामा इकबाल अपने रब से दुआ करते हैं। इससे मुतल्लिका शेर है कि जवानों को मेरी आह सर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर नौजवान मुस्लिम को एक तंबिया देता है, यानी कि नसीहत करता है कि वह अपनी इस्मत को भूल चुका है और उस पर तदब्बुर नहीं करता। शायर कहते हैं कि कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे? उनका मकाम आसमान तक था,
وہ اتنی بلند و بالا حیثیت رکھتا تھا کہ پورے عالم میں اس کی عظمت کو تسلیم کرتا تھا، یعنی کہ جو کافر تھے وہ بھی مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ لیکن اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوانوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماضی کو یاد کریں اور اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشیں تاکہ دوبارہ اپنی کھوئی عظمت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ تھا شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 2 کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ تجھے تو اس قوم نے پالا ہے اپنی محبت بھری آغوش میں، گود میں، جس قوم نے ایران کے بادشاہ کا جو سردار تھا دارا، اس کا پاؤں بھی کچل دیا تھا، اس کا تاج بھی کچل دیا تھا اپنے پاؤں میں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تم اس عظیم قوم کے فرد ہو جس نے سلطنت ایران کے بادشاہ کا تاج اپنے پیروں میں رون دیا تھا۔ تم اس قوم سے ہو جو تھوڑے تھے مگر انہوں نے سلطنت فارس و روم کو شکست دی۔ مسلمان تو جذبہ جہاد سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر وہ بھلے وہ تلوار بردار ہو یا نہ ہو، وہ تعداد میں زیادہ ہو یا نہ ہو۔ اس شعر میں اقبال کا اشارہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہے، جنہوں نے مٹھی بھر، جو تعداد میں بے شک مٹھی بھر تھے، ایمان والے تھے، لیکن لوگوں نے یعنی کہ ایمان والے لوگوں کے ساتھ شہر ایران فتح کیا، مگر افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان ایسا دلیر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بزدل ہو کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ہیرو بھی مسلمان کمانڈر نہیں بلکہ بزدل اور رستم ہے۔ حالانکہ ہمارے مسلمانوں میں ایسی بہادری ہے جنہیں مسلمان اپنا خضر راہ بنا کر پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ تجھے تو اس قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے جس نے ایران کے مشہور ساسانی تاجدار دارا کے تخت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ یعنی کہ مسلمان جو تھے، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ تعداد میں بے شک تھوڑے تھے، لیکن ان کا یقین تھا کہ وہ فتح یاب ہوں گے، اور ان کا وہی یقین ان کو کامیابی کی طرف اور فتح کی طرف لے گیا، جس میں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لشکر کو شکست دی۔ اے نوجوانوں، تمہاری پرورش ان اسلاف کی گود میں ہوئی ہے جنہوں نے اپنے دور کی سب سے بڑی سیاسی قوت سلطنت ایران اور اس کی تہذیب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ دارا ایران کا ایک طاقتور ترین بادشاہ تھا جس کو سکندر نے شکست دے کر اس کا سر قلم کر دیا تھا، لیکن وہ ایرانی سلطنت اور تہذیب کو ختم نہ کر سکا۔ اس ایرانی سلطنت اور تہذیب کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا جو دارا کے بعد سے چلی آ رہی تھی۔ تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں: محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پر ڈالتے ہیں جو کمن۔ تو شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں: تمدن آفری خلق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تیسرے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں تمدن آفری سے مراد ہے خوبصورت تہذیب دینے والے، اور خلق جو ہے وہ بنانے والے، خلاق کے بنانے والے، آئین جہاں داری دنیاوی زندگی کے اصول، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کہتے ہیں اونٹ پالنے والے، اور گہوارہ مرکز۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں قتل و غارت اور چوری چکاری اندھے قانون کی حکمرانی تھی، مگر پھر دین اسلام نے ایک انقلاب برپا کیا۔ اس انقلاب سے عرب کے لوگوں کی جو ہے وہ دنیا زندگی یعنی کہ بدل دی گئی۔ اقبال یہاں اوائل کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ صحرا کے رہنے والے لوگ، بے آب و گیا ریگستان میں مشکل زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ ایک دین اسلام کے آنے سے وہ اتنے مہذب ہو گئے کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا، یعنی کہ وہ لوگ اونٹوں کو پالنے والے تھے، لیکن وہ اتنے مہذب ہو گئے کہ اسلام کے آنے سے انہیں سارے اصول سیکھ لیے، زندگی کا جینا طریقہ انہوں نے سیکھ لیا تھا، ان میں زندگی گزارنے کا اصول آ گیا، اور ان میں بےراہ لوگوں کو ایک نئی راہ مل گئی، انہیں زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا، پھر انہوں نے کیسے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ یعنی کہ اسلام سے پہلے وہ لوگ جہالت میں تھے اور وہ لوگ ہر برا فعل کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم فرمائی کہ ان کو منظم زندگی گزارنے کے اصول بتائے، پھر انہی لوگوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ شاعر یہاں پر مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب عرب کے صحراؤں میں شتر بانوں کی زندگی تھی، یعنی کہ صحراؤں میں اونٹ والے لوگ رہتے تھے۔ اس صحرائی ماحول میں وہ شخصیتیں اٹھیں جو دنیا میں نئے تمدن اور قوانین کا آغاز کرنے والے تھے۔
اگر تجھے اس کا علم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. یعنی یہ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹنی چرانے والے لوگوں کے گہواروں میں پلی. اس کے باوجود اس قوم نے دنیا بھر کے لوگوں کو تہذیب و تمدن اور رہنے سہنے کا جو ہے وہ ڈھنگ سکھایا. یعنی کہ وہ لوگ تھے، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملی، ان کی گائیڈنس ملی. تو وہ جو تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، ان کو بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آ گیا، اور انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے نا اپنے قوانین میں ڈال دیا. اس کے علاوہ حکمرانی کے قاعدے بھی بتائے. علامہ اقبال کا یہاں پر ایک شعر ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل ختم الرسول مولائے کل، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. یعنی کہ مولا کل صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی کہ تمہارے اسلاف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک نئی تہذیب و تمدن اور سماجی نظام کی بنیاد رکھی، اور دنیا میں علوم و فنون کو عام کیا، دنیا کو ایک نئی طرز حکومت اور قوانین سے روشناس کروایا. لیکن یہ سب کچھ کرنے والے لوگ کون تھے؟ جو کبھی عرب کے ریگستانوں میں اونٹ کی لگام تھامے ہوئے چلتے تھے. یعنی اونٹوں کی لگام تھامنے والوں نے دنیا کو ایک نئے رخ پر چلایا. شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں. تو شعر نمبر 4 ہے، گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے تھے، غیور تھے مطلب غیرت مند، کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش نہ تھا یارا. یعنی کہ جسے نعمتوں سے نوازا گیا ہو. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جو فکر میں بھی، یعنی کہ غریبی میں بھی زندگی گزارنا کسی سے سوال کرنے سے بہتر سمجھتے تھے. یعنی کہ وہ غریبی میں بھی تو زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن کسی کے آگے سوال کرنا ان کو گوارا نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس ایک غیرت ہی ہوتی ہے جس پر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. وہ بھلے مفلسی اور غریبی میں ہی زندگی بسر کرے گا، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ کسی سے کچھ طلب کرے. مسلمان بھلے خستہ حال تھے، مگر کوئی ان کی غیرت پر 2 حرف نہیں کہہ سکتا تھا. یعنی کہ اس زمانے کے دولت مند بھی کچھ رقم دینے سے کتراتے تھے کہ کئی مسلمان اس کو اپنی توہین سمجھ کر برہم نہ ہو جائے. یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا وہ لوگ بھی ان کو مسلمانوں کو رقم نہیں دیتے تھے، اسے بھی کتراتے تھے کہ مسلمان اپنی توہین سمجھیں گے. وہ اللہ کی رحمانی سے خوب واقف تھے، اور وہ غریبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش کے لیے چنا ہے. یعنی کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش بھی ہوتی تھی تو ہمارے آباء و اجداد اس پر شکر گزار ہوتے تھے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے منتخب کیا ہے. اقبال نوجوانوں کو ان اوصاف کی تلقین اپنانے کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسلاف کی اس غیرت مندی کی عادت سے عاری نہ رکھو، بلکہ تم بھی ان کے جیسے غیرت مند بنو تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تم پر کھول دی جائیں. تو کیا کہتے ہیں، اے مسلمان نوجوان، تمہارے اسلاف فقیری اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں بھی اتنے خوددار اور غیرت مند تھے کہ مالداروں اور امیروں کو اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو انعام و کرام سے نوازیں یا کوئی مدد کر سکے. اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی تو وہ اللہ والے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. یعنی کہ مسلمان کسی کے آگے غریبی میں بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اور یہاں پر علامہ اقبال نوجوانوں کو تلقین کریں کہ تم لوگ بھی اپنے آباء و اجداد کا رستہ اپناؤ، ان کے رستے پر چلو. اور یہاں پر تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو آندھی زلزلے اور طوفان آتے ہیں اس میں بھی جو اگر کوئی دوسری قوم مسلمانوں کی مدد بھی کرتی ہے تو وہ بھی پیسہ جو ہے ہماری گورنمنٹ کھا جاتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا احسان مند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود کو ہی اتنا مضبوط بنا لینا چاہیے کہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں. امید ہے آپ کو جو ہے پہلے 4 اشعار کی تشریح جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 5ویں شعر کی تشریح سے جائزہ لیں گے.